औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 21 से पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इस तरह से करेंगे कि हम सूरत अल-अराफ की पहली 10 आयत का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि इन आयत में से कितनी चीज़ें हैं, कितने अल्फाज हैं जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ जानते हैं और कौन सा आयत का वो पार्ट है जो कि अभी तक हमें मालूम नहीं है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने ग्रीन कलर में कलर किए हैं और कुछ रेड कलर में हैं और एक जो वर्ड है वो हाईलाइट हुआ है। बेटा ग्रीन कलर में तमाम वो वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ जानते हैं, या हम ये जानते हैं कि वो मुदाफ़ अलैह हैं या जार मजरूर हैं या फिर वो इस्म है तो हम उनकी 4 प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। तो और जो रेड कलर में हैं वो तमाम के तमाम प्रोनाउंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली आयत जैसे कि हरूफ मुक़त्तआत की है, इनके बारे में सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम है। बाकी जो कुछ स्कॉलर्स ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी चीज़ के बारे में एक सर्टन राय, वो हरूफ मुक़त्तआत के बारे में नहीं दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं। किताबुन। किताबुन देखें बेटा कि सबसे पहले किताबुन एक ऐसा वर्ड है जो एक इस्म है और इस्म से रिलेटेड हम 4 प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। हम उसका स्टेटस बता सकते हैं, हम उसका जेंडर बता सकते हैं, हम उसका नंबर बता सकते हैं और हम उसका टाइप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किताबुन को कलर कर दिया। उनज़िला को हम छोड़ देंगे कि हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। इलई का, इलई देखेंगे इलई क्या है। बा ता काफ लाम वाव मिन फ़ी अन अला। तो हर्फ ऑफ जर में इलई अला आता है, लेकिन जब भी अला किसी भी प्रोनाउन के साथ अटैच होके आएगा तो वहाँ पे वो अला नहीं रहेगा, वो इलई बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इलई का बन गया है, इसी तरह अलई कुम बन जाता है, इलई हिम बन जाता है। तो जहाँ पर भी हर्फ ऑफ जर हो अला वाला तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इलई में। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो एक मिनट, जो ये स्काई ब्लू कलर वाला पार्ट है ये हमारा जार है और जो रेड कलर वाला पार्ट है वो है हमारा मजरूर। मजरूर कैसे है कि इसके साथ प्रोनाउन आ रहा है और जब प्रोनाउन इसके साथ मिलकर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा फ्रेगमेंट बना रहे हैं, जार का और मजरूर का फ्रेगमेंट बना रहे हैं। और का कौन सा प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है या अटैच प्रोनाउन है? अटैच प्रोनाउन है। और कौन सा है? अंता का, अंता, अंतुमा, अंतुम, का, कुमा, कुम। जो इंडिपेंडेंट थे वो थे अंता, अंतुमा, अंतुम, और जो डिपेंडेंट थे, जो अटैच प्रोनाउंस थे वो कौन से थे? का, कुमा, कुम। और यहाँ पर का प्रोनाउन आया और का कौन सा है? इंडिपेंडेंट, वो अटैच प्रोनाउन। आगे है फला यकुन फ़ी दोबारा से आ रहा है। फ़ी क्या है? हर्फ ऑफ जर। सदरी। अब सदरी देखें कि यहाँ पर ये जो पार्ट आता है ना इस वर्ड का, ये पार्ट है जर में, ये है हर्फ ऑफ जर और ये है मजरूर, सदरी पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये हर्फ ऑफ जर था और इसने आगे आने वाले वर्ड को जर का स्टेटस दे दिया, तो ये जार मजरूर का हमारा फ्रेगमेंट बन गया। फिर इसके बाद क्या बात आती है कि सदरी का के साथ देखें, का आ रहा है। जब भी इसम आता है और उसके साथ कोई प्रोनाउन आता है तो डेफिनेटली 100% वो इदाफ़ा का फ्रेगमेंट होगा। इसलिए सदरी का को मुकम्मल तौर पे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये इदाफ़ा का फ्रेगमेंट है, मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह। अब अगर कोई स्टूडेंट आप लोगों में से किसी को याद ना रहे कि मैम यहाँ पर जो मुदाफ़ था उसकी तो प्रॉपर्टीज़ थी कि ये लाइट होना चाहिए, अलिफ लाम नहीं होना चाहिए। लाइट भी है, अलिफ लाम भी है, लेकिन आगे जो प्रोनाउन आ रहा है उसके ऊपर तो ज़बर है, तो ये नसब की फ़ॉर्म नहीं होगी। बेटा ये नसब की फ़ॉर्म नहीं होगी क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है और अटैच प्रोनाउन नसब और जर दोनों फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? उनका स्टेटस
وہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جب وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہے ہیں تو اگر وہ حرف آف نصب کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان پر نصب کا سٹیٹس آئے گا. لیکن جب وہ کسی حرف آف جر کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں یا پھر وہ مضاف کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں تو وہ جر کے سٹیٹس میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے حراجن من ہو. من دیکھیں کیا ہے, با تا کاف لام واو من ہے حرف آف جر. آگے ہے پیش ہو کیا ہے, اٹیچ پروناؤن, دوبارہ سے اٹیچ پروناؤن آ گیا اور یہ جار مجرور کا فریگمنٹ بن گیا. پھر آگے ہے بی ہی. بی کیا ہے, با تا کاف لام واو با. جب بھی پروناؤن کے ساتھ با آئے گا تو وہ بی بن جائے گا. جس طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو حرف آف جر تھا وہ باقی اسم کے ساتھ تو جب بھی آ رہا ہے لام کا تو وہ لی بن جاتا ہے, لیکن جب وہ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا لہو. اسی طرح سے یہ بھی ہی بن جائے گا. تو ہی کیا ہے, ہی ہے اٹیچ پروناؤن. ہی ہے اٹیچ پروناؤن. اور ہو اور ہی کس کی فارمز ہیں, ہوا کی. تھرڈ پرسن کے لیے جو سنگولر فارم یوز ہوتی ہے وہ ہے ہوا, انڈیپینڈنٹ فارم. لیکن جب وہ ڈیپینڈنٹ یا اٹیچ فارم میں آتا ہے تو وہ ہو بن جاتا ہے اور ہی بن جاتا ہے. اس کا سیڈ فیس اور ہیپی فیس دونوں موجود ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے و ذکرہ. ذکرہ کس ورڈ کے جیسا ہے, ذکرہ ہے موسیٰ ورڈ کے جیسا. موسیٰ ورڈ کیا تھا, نان فلیکسیبل. نان فلیکسیبل یعنی اس کے نصب جر اور جو رفع کا سٹیٹس تھا, رفع نصب اور جر, یہ تینوں سیم ہوتے ہیں. ان تینوں میں سے کوئی حالت اس کی الگ نہیں ہے. جیسے کہ اگر موسیٰ ہے تو وہ موسیٰ ورڈ نصب رفع جر تینوں فارمز میں سیم ہی رہے گا, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آنی اور وہ لائٹ فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے منہ سن منہ سن نہیں کہہ رہے ہم. اسی طرح سے یہ کہ یہ تنوین کی فارم نہیں لے سکتے, یہ لائٹ سٹیٹس میں موجود رہیں گے. یہ باربیکیو انکلز کا رول ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو وذکرہ ورڈ تھا یہ والا, یہ تھا موسیٰ ورڈ کے جیسا اور نان فلیکسیبل. تو ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا اور ہم اس کی 4 پراپرٹیز بھی دے سکتے ہیں. نیکسٹ آ جائے للمؤمنین. للمؤمنین میں جو لام لی کا پارٹ ہے, یہ والا پارٹ لی ہے حرف آف جر, اور حرف آف جر جب اگلا آنے والا جو بھی اسم ہوتا ہے اس کو جر کے سٹیٹس میں دے دیتا ہے. مؤمنین, مسلمین, اس کے آخر میں کون سا کمبینیشن آ رہا ہے, اینا کا کمبینیشن آ رہا ہے. اینا کون سا سٹیٹس ہو سکتا ہے, یا نصب ہو سکتا ہے یا پھر جارا ہو سکتا ہے. از دیٹ کلیئر. تو جب جار اور مجرور کا فریگمنٹ آئے گا کہ حرف آف جر آ گیا, اس کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا وہ اس کا وکٹم ہو جائے گا اور وہ جر کے سٹیٹس میں ہو جائے گا. اور یہاں پر یہ جو پورا ورڈ ہوگا للمؤمنین, یہ آ گیا جی آپ کا جار مجرور کے فریگمنٹ میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں ایلئی کم, یہ دوبارہ سے حرف آف جر ہے الا, اور جب بھی ہم وہ پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو وہ ایلئی بن جائے گا. ایلئی آ گیا یہاں پر آپ کا, اور کم کیا ہے آپ کا, پروناؤن ہے. کم پروناؤن ہو گیا تو یہ جار اور مجرور کا فریگمنٹ بنا رہے ہیں. پھر من کیا ہے, حرف آف جر. ربی دیکھیں کہ ربی ایک اسم ہے اور اسم کے اور وہ جر کے سٹیٹس میں جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ من اور ربی نے مل کر کیا بنایا, جار مجرور کا فریگمنٹ بنا دیا. کم کیا ہے, پروناؤن ہے. انڈیپینڈنٹ ہے یا اٹیچ پروناؤن ہے, انڈیپینڈنٹ ہے نہیں, تو یہ تو اٹیچ پروناؤن ہے. کس چیز سے بنتا ہے پھر, کا, کما, کم, یعنی پلورل والی فارم ہے. انتا, انتما, انتم. اچھا, تو جب انتم کو ہم نے اٹیچ پروناؤن کی طرح لکھنا ہے تو ہم کم لکھیں گے. تو یہ ربکم یعنی تم سب کا رب, تم سب کا رب. تو یہاں پر یہ کیا فریگمنٹ بنے گا, ربکم. سپریٹلی کون سا فریگمنٹ بنا, ربی لائٹ ہے, الف لام نہیں ہے, تو یہ کیا ہے, مضاف. کم کیا ہے, جر کا سٹیٹس لے سکتا ہے یہ یا نہیں لے سکتا, اٹیچ پروناؤن ہے اور ان کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں, یا نصب یا جر کا سٹیٹس. پہلے مضاف آ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی مضاف علیہ ہے, اور مضاف علیہ کیا ہوگا, وہ جر کے سٹیٹس میں ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ کا کیا بن گیا, مضاف اور مضاف علیہ کا فریگمنٹ بن گیا, جار اور مجرور کا فریگمنٹ بن گیا. ٹھیک ہے, یہ میں کلر کر دیتی ہوں. یہ والا جو پارٹ ہے آپ کا, یہ ایک فریگمنٹ بن رہا ہے یلو والا, اور جو
اسکائی بلو کلر ہے اور جو یلو کلر ہے وہ دونوں مل کے مضاف اور مضاف علیہ کا فریگمنٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں من، من کیا ہے؟ من ہے حرف جر، اور دونی یہ بھی سیم وہی پیٹرن بن رہا ہے۔ دونی کیا ہے؟ وہ مجرور ہو جائے گا، من جار اور دونی حرف جار مجرور کا فریگمنٹ، اور ہی دونی ہی یہ کیا بنائیں گے؟ اضافہ۔ اولیاء، اولیاء کیا ہے؟ اولیاء ایک بروکن پلورل ہے، بروکن پلورل ہے اور آپ اس کی 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ قلیلاً، قلیلاً اسم ہے، آپ اس کی بھی 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں دیکھیں من، من کیا ہے؟ حرف جر۔ قریۃ، قریۃ کیا ہے؟ جر کے سٹیٹس میں آ رہا ہے، اور قریۃ کا ورڈ اگر آپ سپریٹلی دیکھیں تو آپ کو یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کی بھی 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ گولتا کیا شو کرتی ہے کہ یہ فیمنن ورڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اہلکنہا، یہاں پر جو ہا کا پروناؤن ہے یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ ہا کا پروناؤن کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فجاءہا، پھر سے ہا کا پروناؤن فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ باسونا، باسو کیا ہے؟ مضاف اینڈ مضاف علیہ، تو یہ اضافہ کا فریگمنٹ بن گیا۔ باسو لائٹ ہے، الف لام نہیں ہے، اور نہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے۔ اور جب بھی ایسا ہو کہ اسم اور پروناؤن مل رہے ہوں، ایک جگہ پر آ رہے ہوں، تو وہ اضافہ کا فریگمنٹ ہی بناتے ہیں، وہاں پر کوئی اور فریگمنٹ نہیں بنتا۔ بیاتن، یہاں پر بھی آپ 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر کے نہیں آپ کو دکھاؤں گی، کیوں نہیں دکھاؤں گی؟ اور یہ ڈھونڈنے میں بھی آپ نے نہیں جانا، ہم بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب بھی قرآن پاک کو اب کھولیں گے، اس کی آیات دیکھیں گے، تو ان آیات کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی جن کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہوگا کہ ہاں ہم یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، اور اس جگہ پہ سٹاپ کرنے کے بعد ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ابھی تک ہم نے الحمدللہ 4 آیات کو ہم کر چکے ہیں۔ 4 آیات کو جب ہم نے کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان 4 آیات کے اندر کتنا کچھ ہے جو کہ ان پچھلے ہفتوں میں ہم کور کر آئے ہیں، اور ہمیں ان آیات کے اندر سمجھ آ رہی ہے، اور یہ سب کچھ اسم سے ریلیٹڈ تھا۔ ابھی فعل کے پارٹ کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ حرف ہم نے 2 ٹائپس پڑھی ہیں، حرف جر پڑھا ہے، حرف نصب پڑھا ہے، باقی ہم نے اسم پڑھا ہے، فعل کو ہم نے ٹچ نہیں کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پروناؤن، ہوا، ہما، ہم، یہ اٹیچ ورژن نہیں ہے، یہ پلورل فارم کے لیے 3rd پرسن کے لیے انڈیپینڈنٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ قائلون، اونا، اونا کا یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اونا کا کمبینیشن آ رہا ہے، تو اونا کے کمبینیشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کی 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نیکسٹ آیت کے اندر ہم کا پروناؤن، پھر ہم کا پروناؤن، پھر باسونا، باسو کیا تھا؟ باسونا ٹوٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا بناتے ہیں؟ اضافہ بنا رہے ہیں۔ انا، آگے ایک ورڈ دیکھیں آ رہا ہے انا، انا ایک فیوزڈ ورژن ہے انا کا، اور نون زبر نا، یعنی اننا، جو ہم نے پیچھے ایک دنوں میں ایک ایگزامپل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرف نصب کو اور پروناؤن کو ملا کے ایک ورڈ بنا اننا۔ اور عربک میں رول کیا ہے کہ وہ ان کو ردم بہت اچھا لگتا ہے، ان کو وہ ردم پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو بجائے ان کے کہ ان کی زبان کے اوپر یہ تھوڑا مشکل ہوتا اننا نہ پروناؤنس کرنا، انہوں نے اس کو سمپلی اننا کر دیا۔ قرآن میں بھی یہ جو کنسیپٹ تھا وہ اسی طرح سے یوز ہوا، اور یہ فیوزڈ ورژن ہے حرف نصب کا، اور جو وی کا پروناؤن ہے نا، اس کا فیوزڈ ورژن ہے اور اننا بن گیا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے وہ ایگزامپل کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس ایگزامپل کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس ٹون کے اندر ان کو دوسرے لوگوں کو مینشن کرتے ہوئے ان کو اوپن چیلنج دیتے ہوئے بات کی تھی کہ یہ میرا اتارا ہوا ذکر ہے، اور اس کے اندر تم کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہو، اوکے ٹرائی کر لو، اس کے بعد تم اپنا حال دیکھ لینا۔
تو وہ ایک اوپن چیلنج تھا اور اس میں ایک پاورفل ٹون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. نیکسٹ ورڈ دیکھیں, نیکسٹ ورڈ ہے ظالمینہ. ظالمینہ میں کون سا کمبینیشن آ رہا ہے؟ اینا کا کمبینیشن آ رہا ہے. اس کی بھی 4 پراپرٹیز آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیں الیہم, یہ دوبارہ سے وہی جار اور مجرور کا فریگمنٹ بن گیا. المرسلینہ, یہاں پر بھی آپ 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. علیہم دوبارہ سے وہی ورڈ ہے. بعلم, یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. بی کیا ہے؟ حرف آف جر ہے. علم کیا ہے؟ جر کے سٹیٹس میں ہے, جار اور مجرور. اس کو بھی میں یہاں پہ کلٹ کر دیتی ہوں. جار اور مجرور کا فریگمنٹ بن گیا. غائبینہ, یہاں پر بھی آپ 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. والوزن, یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. الحق, یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. موازینہ, یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. فاولئک, اولئک کیا تھا؟ پوائنٹر تھا. ھذا, ھذہ, ہؤلاء. ذالک, تلک, اولئک. اولئک پلورل ورژن کے لیے میل اینڈ فیمیل دونوں میں یوز ہوتا ہے اور دور کے اشارے کے لیے یوز ہوتا ہے. فا ساتھ میں ایک سیپریٹ لیٹر ہے جو کہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. اس کا ریزن ابھی ہم نے نہیں پڑھا, ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ہم المفلحون, یہاں پر بھی آپ 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر آگے موازینہ, دوبارہ سے وہی ورڈ. فاولئک, دوبارہ سے وہی ورڈ. انفسہم, انفسہم تمہارے نفس, تمہاری جانیں, تم سب کی جانیں. ہم کیا ہے؟ پلورل ہے. اور انفسا یہاں پر کون سا پھر بنا؟ لائٹ ہے, الف لام نہیں ہے, تو یہ اضافہ کا فریگمنٹ بن گیا. بما, بی کیا ہے؟ حرف آف جر ہے. ما ایک سیپریٹ لیٹر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے, ما ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کیا. تو اگر آپ سے عربک میں بولا جائے ما ھذا, ما کا مطلب ہے وٹ اور ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ. تو اس کا مطلب, اس کا جو ایک سینٹنس بن جائے گا اور ہم اس کے اندر از لگائیں گے. اور از کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ الف لام نہیں آ رہا, اور الف لام نہیں آتا تو ہم لازمی از لگاتے ہیں اور وہ سینٹنس بن جاتا ہے, فریگمنٹ نہیں رہتا. تو جب بھی آئے گا یہاں پہ, جیسے کہ اگر میں لکھتی ہوں ما ھذا, ما ھذا, تو ما کا مطلب کیا ہے؟ وٹ. ھذا کا کیا ہے؟ دس. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا بنی؟ وٹ از دس, ما ھذا. ٹھیک ہے. تو بی کیا ہے؟ حرف آف جر, اور ما کیا ہے آپ کا؟ مجرور. ما, اب آپ کہیں گے کہ میم یہ تو میم زبر ما, یہ تو زبر کی فارم ہے, تو یہ کیا؟ دیکھیں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی 3 فارم سیم ہوتی ہیں اور وہ ایک ان سین سٹیٹس شو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اب پروناؤنس ہم نے دیکھے, کچھ پروناؤنس جیسے کہ کا کیا ہے؟ زبر میں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حرف آف جر کے ساتھ آئے گا تو یہ جر کی فارم شو کرے گا, لیکن جب یہ حرف آف نصب کے ساتھ آئے گا اس وقت اس کا نصب کا سٹیٹس ہوگا. اسی طرح ما کا سٹیٹس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے بی آیاتنا. بی آیاتی نا, ہماری آیات. تو یہاں پر آیاتی کیا بن گیا؟ یہ اضافہ کا فریگمنٹ بن رہا ہے, اضافہ کا فریگمنٹ بن گیا. کم پھر سے پروناؤن ہے. فی جار مجرور. پروناؤن, پروناؤن, پروناؤن حرف آف جر, جار مجرور. قلیلاً ایک اسم ہے, اس کی آپ 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری یہ کچھ ہفتوں کی محنت تھی ڈریم کی, جس محنت کے بعد یہ پورا کا پورا پیج دیکھیں جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ گرین ورڈز کون سے تھے. گرین وہ ورڈز ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, اور ریڈ کلر میں تمام پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان آیات میں کتنا کچھ تھا جو کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے الحمدللہ, ہم اس کو سمجھ چکے ہیں, ان کا کنسیپٹ کیا ہے, وہ کس طرح سے آیت کے اندر موجود ہیں. اب جیسے ہی ہم فعل کو کور کریں گے ہم مزید آگے جائیں گے, اور پھر مزید آگے سے آگے ہمیں منزلیں ملتی رہیں گی. محض 10 دنوں کے انٹینسیو کے اندر, جو کہ استاد نے 10 ڈیز کا کورس کروایا تھا انٹینسیو کا, فرسٹ انٹینسیو کا, ایک دن میں 3 گھنٹوں کی کلاس ہوتی تھی, اور اسی کلاس کو ڈیوائڈ کر کے آپ کو کروایا گیا. اور ابھی بھی اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ میم ٹف سے ٹف ہوتا جا رہا ہے ڈریم.
کیوں ٹف ہوتا جا رہا ہے؟ ہم لوگ 3 گھنٹے کی کلاسز لے رہے ہیں اور استاد نے تو ہمیں چھٹی بھی نہیں دی تھی. 10 دن لگاتار کلاس اور روزانہ 3 گھنٹوں کی کلاس ہوتی تھی، اور یہ سارے کنسیپٹس ہم نے 10 دنوں کے اندر سیکھے تھے استاد سے. کوشش کریں بیٹا، انویسٹ کریں، اپنا وقت لگائیں، اپنی محنت لگائیں. کوئی بھی چیز جب تک آپ اس کی قدر نہیں کریں گے نا تو وہ آپ کو دی نہیں جائے گی. اگر کچھ پانا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا ہے رزق کا کہ ہم رزق دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن رزق میں برکت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. برکت کیسے آتی ہے؟ وہ آپ کے عمل سے آتی ہے. رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے. ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے نا اس کو رزق کہتے ہیں. تو اگر آپ کوئی علم سیکھ رہے ہیں اور وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش علم ہے، تو وہ آپ کا رزق ہے. اب وہ تو آپ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. جیسے کہ ڈریم ایک نفع بخش علم ہے. آپ عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن کی ڈیپ اسٹڈی کر پائیں گے، آپ عربک لٹریچر پڑھ پائیں گے. آگے جا کے عربک لینگویج کے لیے آپ کے پاس مزید اپرچونٹیز آ جائیں گی، کیونکہ ایک لینگویج سیکھنے کے بعد بہت ساری اپرچونٹیز کھلتی ہیں. 2-2.5 سال کے اندر آپ کا ڈریم مکمل ہو جائے گا. اور اتنے سالوں کی جو آپ کا ایک خواب تھا کہ آپ قرآن کو سمجھیں، ڈیپلی انالائز کریں، آپ کا وہ خواب 2-2.5 سال کی محنت کے اندر پورا ہو جائے گا. ساری زندگی کی محنت نہیں ہے، 2-2.5 سال کی محنت ہے. یہ رزق اب اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچا دیا. آپ کے اندر طلب تھی، آپ سچائی کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا. اب آپ کے پاس چیز آ گئی. اب آپ کا عمل اس بات کو طے کرے گا کہ آپ کے اس کام میں برکت آئے گی یا نہیں آئے گی، آپ کے اس رزق میں برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی. بیٹا مجھے یاد ہے جب میں نے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے نوٹس لکھنے شروع کیے تھے نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک ٹائم پہ اس لیول پہ موجود ہوں گی کہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن ایک پراپر فارم میں موجود ہو اور اس کی پوری ٹیم بلڈ ہو چکی ہو. مجھے نہیں پتا تھا. میں تہجد کے ٹائم بیٹھتی تھی اور میں اس کے نوٹس لکھتی تھی، اور محض کاغذ کے اوپر 2-3 پینس کے ساتھ نوٹس لکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی انسان اتنا آگے تک آیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بارڈر لیس کیا ہوگا. میرے جو لیکچرز ہیں اس وقت اس ملک میں بھی لیے جا رہے ہیں اور اس ملک سے باہر بھی لیے جا رہے ہیں. آن لائن اسٹڈی میں اللہ تعالیٰ کس کس تک یہ بات پہنچا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر برکت دی، ایک رزق دیا مجھے، اور پھر اس رزق پہ میری محنت لگی. میں نے اپنے تہجد کے وقت میں اٹھی، میں نے اپنی نیند پہ کمپرومائز کیا، میں نے اپنے آرام پہ کمپرومائز کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی ہے. یہ سارا کچھ جو آپ کے سامنے آج موجود ہے یہ برکت ہے. تو اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اب آپ تک رزق پہنچا دی ہے، اس پہ محنت کریں. روزانہ کی محنت آپ کو برکت تک لے جائے گی، کیونکہ آپ کی روز کی محنت آپ کی کمٹمنٹ بتاتی ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں کسی چیز کے ساتھ. اور اگر آپ کسی کو روزانہ نہیں کرتے، کسی کام کو اس کو پینڈنگ پہ لگاتے ہیں، تو بیٹا پھر یہ آپ کی طلب کے اندر کمی ہے، اور پھر اس سے آپ کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی. آہستہ آہستہ پھر آپ سے رزق بھی دور ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ کچھ مشکل ہے یا کچھ زیادہ ہو رہا ہے، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے تھوڑی تھوڑی کوشش کرنی ہے، برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا. آپ نے اپنے عمل سے کوشش کرنی ہے، برکت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. میں نے کوئی 3-4 گھنٹوں کے بیٹھ کے نوٹس نہیں لکھے تھے. میرے پاس کبھی کبھی صرف محض 15 منٹ ہوتے تھے یا 20 منٹ ہوتے تھے نوٹس لکھنے کے، لیکن ڈیلی تہجد کے ٹائم اٹھ کے پینسل لینی ہے، کاپی لینی ہے، بیٹھنا ہے اور استاد نعمان کی ویڈیوز ٹرانسلیٹ کرنی ہے. اور کرواتے کرواتے سیریز ٹرانسلیٹ ہو گئی، سورہ الفاتحہ کی پوری سیریز ٹرانسلیٹ ہو گئی، امیزڈ بائی قرآن ٹرانسلیٹ ہو گئی، پروفٹ سٹوریز ٹرانسلیٹ ہو گئی. پورے قرآن کا جو دورہ قرآن شیخ عمر سلیمان نے کروایا انگلش لینگویج میں، وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. اور آگے کیا کچھ ہو رہا ہے، ابھی ڈریم ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ ہو رہی ہے. محنت کر رہی ہوں نا، اپنی پوری کوشش لگا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی برکت دے رہا ہے. آگے سے آگے نئے لوگ جڑ رہے ہیں، اور صرف وہ لوگ نہیں جڑ رہے جو سیکھنے آ رہے ہیں، وہ لوگ جڑ رہے ہیں جو ساتھ دینے بھی آ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس کام میں سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو بیٹا رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، برکت اب آپ کے عمل سے آئے گی. تو اپنے عمل کو درست کریں تاکہ آپ ڈریم کی منزل تک پہنچ جائیں.
یہ ہمارے لیکچر نمبر 20 کا فرسٹ پارٹ تھا، جس کے اندر ہم نے سورہ الاعراف کی پہلی 10 آیات کا انالیسس کیا۔ ایک برڈ آئی ویو ہوتا ہے نا کہ اوپر سے دیکھنا کہ ہمیں کون سی چیز آتی ہے کون سی چیز نہیں آتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ڈیپ کنسیپٹ میں جاؤ، ہر ایک ورڈ کی پراپرٹیز دیکھنے لگ جاؤ، نہیں۔ ابھی تک انٹینسیو کے اندر جو کنسیپٹس ہم نے سیکھے ہیں وہ لازمی نہیں ہے بیٹا کہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے، نہیں۔ یہ کنسیپٹس ریپیٹ ہوں گے، بار بار ریپیٹ ہوں گے، آپ کے سامنے چیزیں ایگزامپلس کے ساتھ آئیں گی۔ پریکٹیکل ایگزامپل جب آپ کریں گے آپ کو آٹومیٹیکلی سب کچھ یاد ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی لیکچرز ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انٹینسیو 2 کے اندر سب کچھ ریوائز ہو جائے گا، اور جو آپ کا ٹیسٹ آئے گا بیٹا وہ ایزی آئے گا، وہ ہمیں مشکل نہیں لوگی، ایزی ہوگا، اور ہر ایک کے لیے اٹیمپٹ کرنا ایزی ہو جائے گا، بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، اور بوڑھوں کے لیے بھی۔ تو اس لیے پرسکون ہو کے بس جو سیکھ رہے ہیں اس کو بغیر پریشر کے سیکھیں اور ریگولر رہیں۔ اور بیٹا آپ کے لاسٹ لیکچر میں ایک ایگزامپل تھی، وہ ایگزامپل یہ تھی ربا حاضل بیتی۔ اب وہاں پر جب میں نے انالیسس کیا تھا نا تو آپ لوگوں کو یہ ایگزامپل کرواتے ہوئے میں تھوڑا سا کلیئرلی بتانا بھول گئی تھی۔ دیکھیے ربا کیا ہے، لائٹ ہے اور الف لام نہیں ہے، تو یہ ہو گیا مضاف۔ حاذا آپ کا ہوگا مضاف علیہ، اور ایٹ اے سیم ٹائم حاذا ایک پوائنٹر بھی ہے، تو یہ کون سا، ایک تو یہ فریگمنٹ بن گیا آپ کا، ریڈ کلر لے لیتی ہوں، یہ بن گیا آپ کا اضافہ، اور اس کے بعد دیکھیں حاذا آپ کا کیا ہے ساتھ میں، حاذا آپ کا ہے پوائنٹر کو میں پی سے شو کر دیتی ہوں، اور البیتی کیا ہے، پوائنٹر پلس ال کا فریگمنٹ ہم نے کیا ہے، مشار اور مشار علیہ۔ اس کی ٹرم ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بھاری ٹرم ہے، اوکے کوئی بات نہیں، جسٹ یاد کریں پوائنٹر، اور اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اگر اس کے ساتھ الف لام اٹیچ ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ الف لام اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، الف لام اٹیچ ہو رہا ہو اس ورڈ کے بعد، تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے، یہ ٹوٹلی بن جاتا ہوتا ہے پوائنٹر پلس ال کا فریگمنٹ۔ ٹھیک ہے، پوائنٹر پلس ال، اور یہ کیا ہے، یہ فریگمنٹ ہے۔ یہ آپ لاسٹ لیکچر کے اندر کر چکے ہیں، پھر بھی میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھا رہی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پوائنٹر، اور یہ ہو گیا آپ کا ورڈ ود الف لام۔ اب ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جب الف لام آ جائے گا تو آپ نے از لگانا ہے کہ نہیں لگانا، نہیں لگانا، ٹھیک ہے، از کینسل ہو گیا۔ از کب لگانا ہے، جب الف لام نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ کیا بنے گی، ربا ماسٹر آف دس ہاؤس، ماسٹر آف دس ہاؤس۔ یہاں پر دس از ہاؤس کیوں نہیں لکھا میں نے، از کیوں نہیں لکھا میں نے، کیونکہ یہاں پہ نہیں لکھنا تھا۔ از اس وقت نہیں آئے گا جب آپ کا الف لام موجود ہو، الف لام موجود ہو تو ہم از نہیں لگائیں گے۔ یہ ہم نے باربیکیو انکلز کا کنسیپٹ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی جو میں نے تھوڑی سی کلیئرلی نہیں بتائی تھی، تو ابھی میں نے دوبارہ سے اس کو ایگزامپل کو ایکسپلین کر دیا۔ اور یہاں پہ ہم نے آف کیوں لگایا، کیوں آف لگایا، کیونکہ یہاں پہ اضافہ تھا تو ہم نے اس کو شو کرنے کے لیے انگلش میں آف لگا دیا۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی، یہ بھی کور ہو گیا، اور اب تک الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہے۔ تو یہ آپ کا لیکچر نمبر 21 کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔